अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अब कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको कहानी कैसी लगती है और अगली आप कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। और आप अपनी रिक्वेस्टेड और अपनी पसंद की कहानियाँ और नावल्स के नाम भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वो भी ज़रूर पढ़ूँगी। तो शुरू करते हैं नई कहानी। इस कहानी का नाम है कैद इश्क। ये एक परस्तान की कहानी है, परियों की कहानी है। तो शुरू करते हैं कैद इश्क, और इसके राइटर है हिफ्ज़ा जावेद। तो कैद इश्क पार्ट 1। हूर समेत पूरा ख़ानदान आज अपने गाँव आया था। हूर और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थी। हूर बेइंतहा खूबसूरत थी। हूर के ताया गांव में ज़मीनों की देखभाल करते थे। उनके एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की थी हूर के ताया ने। जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। उस झील के बारे में एक दास्तान मशहूर थी। यहाँ परिजात आते थे। परियों को तो बहुत से लोगों ने देखा भी था। एक कहानी ये भी लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाले परिजात, उनको अगर कोई पसंद आ जाए तो वो उन्हें साथ ही ले जाते हैं और फिर उनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के सख्त पानी को देखते हुए सबको दास्तान सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी, किसी दिन सच में कोई परिजात आपके सामने आ गया ना तो आपको पता लग जाएगा। ये ना हर वक्त ऐसी ही बातें करती रहती है। इसकी बातों को इतना ज़्यादा संजीदा मत लिया करो लड़कियों। उठो, आओ तुम सबको ज़मीनों पर लेकर चलते हैं। आलिया सब लड़कियों के साथ ज़मीनों की तरफ चली गई। हूर ने इस वक्त अपने बाल खोल रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर हूर को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं। और अभी हूर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म काँप रहा हो। दिन के 4 बजे का वक्त था और धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक ही गांव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता था। ये मंजर बड़ा सहरंगेज था। हूर की आंखें जाती धूप के साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर उसकी आंखों का रंग कांच जैसा सब्ज हो जाता था। उसकी आंखें उसकी खासियत थी। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा उनके घर आए थे। बाबा जी ने जैसे ही हूर को देखा था उसका नाम तजवीज़ कर दिया था हूर। वो बाबा हूर के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे। फिर एक दिन वो उनके घर आए और एक अजीब बात कही। अपनी बेटी को कभी अपने गांव ना ले जाना। उसकी लकीरों में एक अजीब दास्तान है, जब पूरी हो गई तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़े होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी। उसकी बहुत हिफाजत करना। इतनी खूबसूरती उसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। उस दिन के बाद वो बाबा जी कभी हूर के वालिद को नहीं मिले। हूर सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। उसकी उम्र 20 बरस थी और ये कॉलेज में बीए के पेपर देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत लंबे और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो उसके हाथ सुर्ख हो जाते। उसकी वालिदा एक ही बात कहती थी कि ना जाने उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। ये तो इतनी नाजुक है, ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसे सुनहरी बालों वाली हूर अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो उससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में बेइंतहा फ़र्क था। हूर बात बात पर परेशान हो जाती थी, जबकि तहरीम बहुत तेज़ दिमाग रखती थी। हूर शाइस्ता अपनी कज़िन के साथ झील के पास थी। शाइस्ता को कोई काम था, वैसे भी थोड़ी देर में उन्होंने यहाँ से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से और झील पर परिजात आते हैं। हूर बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी, जो नीले रंग का था। हूर को शाइस्ता बुलाने के लिए आई। झील पर सैर करते हुए हूर को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। चल छोटी, घर चलें। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका इस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा आप जाए, आती हूँ मैं, मेरी कुछ चीज़ें रह गई है पीछे। अच्छा, जल्दी आ जा। हूर पीछे मुड़ी और चीज़ें उठाने लगी। झील के पास आते ही उसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। हूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो डर के चौंक गई। कोई झील में नहा रहा था।
حور اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے وجود سے اس وقت یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی وحشی ہے۔ حور نہ جانے کیوں کھڑی ہو گئی۔ حور کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا بیگ نیچے گر گیا۔ تیرتے شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حور اسی لمحے ساکت ہو گئی کیونکہ میرون رنگ آنکھیں اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ حور نے اس شخص کو دیکھا مگر پھر چکرا کر جھیل میں ہی گری۔ پانی میں گر جانے کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ یہ شخص تیرتا ہوا حور تک آیا اور اسے اوپر کیا۔ حور کا چہرہ دیکھ کر یہ شخص حیران رہ گیا۔ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے؟ بے ہوش حور کے چہرے پر ہاتھ پھیرے ہوئے اس شخص نے ایک عجیب احساس محسوس کیا۔ اسی لمحے اس کے پاس ایک ہیولا نمودار ہوا۔ شہزادے واپس چلے؟ کیوں؟ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور یہ انسان آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تمہیں اس سے مطلب؟ یہ شخص حور سمیت جھیل سے باہر آیا۔ جانا ضروری تھا مگر اس کا دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس پری کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخر اس نے حور کو اٹھایا اور ساتھ لے گیا۔ شہزادے ایک انسان، ہیولا غائب ہونے سے پہلے بولا۔ شہزادی کہو اسے، جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہوتی ہے۔ یہ شخص حور کو اس کی دنیا سے بہت دور لے گیا۔ شائستہ جو حور کی طرف آ رہی تھی اس کی چیخیں بلند ہوئی۔ ابو جی، ابو جی! کیا ہو گیا شائستہ؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو تم نے۔ وہ ہماری حور کو کوئی اٹھا کر لے جا رہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ کیا کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ تیرا دماغ چل گیا ہے داستانوں کو سن سن کر؟ نہیں ابو جی، میرے سامنے حور غائب ہوئی۔ عالیہ اور تحریم بھی آ گئی جو فوراً جھیل کے پاس ہی گئی تھی۔ یہاں بیگ پڑا ہوا تھا اور کچھ چیزیں تھیں مگر حور نہیں تھی، نہ حور کا نام و نشان تھا۔ 2 منٹ پہلے میں نے حور کو یہاں ہی دیکھا تھا۔ عالیہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ ایک بابا کہیں سے ان کے سامنے آئے۔ کہا تھا نا مت تنہا چھوڑنا اپنی بیٹی کو، اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی داستان پوری ہو جائے گی۔ تم نہیں جانتے تھے کیا کہ تمہاری بیٹی کتنی خوبصورت ہے؟ وہ اسے لے گیا ہے اپنی دنیا میں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمیں بتاؤ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ تایا جان جیسے ہی آگے آئے یہ بابا غائب ہو گیا۔ سب لڑکیوں کی چیخیں نکل پڑی۔ بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود حور کو اس لمبے سے وحشی آدمی کے پاس دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا حور بے ہوش ہے۔ تایا جان کو تو اس لمحے کچھ سمجھ نہ آیا۔ حور ندی میں تو نہیں گر گئی؟ عالیہ نے اپنے دل کی بات کہی۔ تایا جان نے ایک ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنی بھتیجی کو ڈھونڈنے لگے مگر وہ ہوتی تو ملتی۔ پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ملکہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سب منتظر تھے کہ کب شہزادے آئیں گے۔ ملکہ کے کان میں ایک ملازمہ نے آ کر کچھ سرگوشی کی۔ ملکہ فوراً تخت سے اٹھی۔ معذرت بادشاہ سلامت، میں آتی ہوں، مجھے اجازت دے، کچھ ضروری امور آ گئے ہیں۔ بالکل ملکہ، آپ جائیں۔ ملکہ فوراً شہزادے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ملکہ جیسے ہی شہزادے سلطان کے کمرے میں آئی، انہیں بستر پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی اور اس پر شہزادے سلطان جھکے ہوئے تھے۔ شہزادے شاید اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہزادے! ملکہ کی آواز سن کر کمرے میں شہزادے پلٹے۔ شہزادے نے مڑ کر اپنی والدہ کو دیکھا جو اس لڑکی کی موجودگی شہزادے کے کمرے میں دیکھ کر سخت برہم ہوئی۔ شہزادے بیڈ سے اٹھے اور ملکہ کے سامنے جھکے۔ ملکہ ہمیشہ انہیں پیار سے بلاتی تھی اور سر پر ہاتھ پھیرتی تھی مگر آج ملکہ ان سے شاید برہم تھی۔ یہ سب کیا ہے شہزادے؟ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں؟ آپ کیا محل کے اصولوں سے واقف نہیں کہ یہاں کوئی ایسے نہیں آ سکتا، اور وہ بھی بنا بادشاہ کی اجازت کے؟ ہم معافی چاہتے ہیں والدہ، مگر یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ ہم نے انہیں اپنے محل کی شہزادی کے طور پر چنا ہے۔ ہمارے محل کی اگلی شہزادی ہے یہ۔ کیا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر لے لیا؟ شہزادے کو پیچھے چھوڑ کر ملکہ جیسے ہی بیڈ کے پاس آئی، وہ حور کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی مگر حور کی نازک مزاجی اور خوبصورتی نے انہیں ایک بات سمجھنے پر مجبور کر دیا جو یہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ آپ ایک انسان کو ہماری دنیا میں لے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان اور ہم ایک دوسرے کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس کے باوجود آپ ایک انسان کو ہمارے محل میں لے آئے ہیں۔ ہمیں یہ اچھی لگی ملکہ، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس سے شادی کرنی ہے، تو ہم اپنی پسند لے آئے ہیں۔
یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے شہزادے سلطان، یہ تو یہاں کی دنیا ہی دیکھ کر خوف سے مر جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ملکہ، ہم خود انہیں اس دنیا کے اصول سکھائیں گے۔ ہم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہوش میں آئے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت سے بات کریں ہمارے نکاح کے بارے میں۔ آپ اپنی حرکت کا نتیجہ جانتے ہیں شہزادے، تخت پر بیٹھنے والا آپ کا بچہ ہوگا، اور اگر آپ نے انسان سے شادی کر لی تو آنے والے وقت کا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ والدہ، ہمیں اپنی شہزادی کے طور پر یہی لڑکی چاہیے۔ آپ بادشاہ سے بات کیجیے۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں والدہ، یہ ہمارے پیار سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کا پیار ان کے لیے قید ہوگا جو انہیں سب چیزوں سے دور لے جائے گا۔ یہ پری ذات نہیں انسان ہے اور نرمی کی عادی ہے، یہ آپ کے ساتھ آنے والی کسی سختی کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہم ان کی حفاظت کر لیں گے والدہ، آپ ہمیں بادشاہ کی اجازت لے دیں۔ ملکہ مجبور ہو کر اٹھی مگر جانے سے پہلے پیچھے مڑ کر بولی، انہیں مہمان خانے میں پہنچا دے، آپ کے نکاح کے بعد ہی آپ کے کمرے پر حق رکھ پائے گی شہزادے۔ جی والدہ۔ محل میں خبر پھیل گئی کہ ایک انسان ان کے درمیان ہے۔ بادشاہ سلامت اس وقت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملکہ ان کے پاس آئی اور اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ کو اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی ملکہ؟ اکیلے میں بات کر سکتے ہیں کیا ہم آپ سے؟ کیوں نہیں ملکہ، دربار کو خالی کیا جائے، اگلا دربار کل صبح لگے گا۔ سب لوگ باہر چلے گئے، اس شاہی کمرے میں صرف ملکہ اور بادشاہ شہریار رہ گئے تھے۔ آپ کے بیٹے کو اپنے لیے شہزادی پسند آ گئی ہے شہریار؟ بادشاہ نے اپنی ملکہ کو دیکھا، پھر خوش ہو کر بولے، کون ہے وہ جو ہمارے بیٹے کی پسند ہے؟ ایک انسان ہے شہریار، بہت معصوم ہے، آپ کا بیٹا اسے اس کی دنیا سے بہت دور لے آیا ہے۔ بادشاہ شہریار فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ملکہ؟ ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا تو مہمان خانے میں ہم نے اس انسان کو ٹھہرایا ہے۔ بادشاہ فوراً اسے ملکہ کے ساتھ مہمان خانے پر چل پڑے۔ یہ کیسا نرم احساس ہے جو مجھے ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے ارد گرد بہت سارے پھول اور تتلیاں ہوں؟ شاید میرا خیال ہے، لیکن یہ میرا خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو لڑکی، مجھے یہ آواز آ رہی تھی نزدیک سے، جیسے کوئی بہت پاس ہو۔ جب میری آنکھ مکمل طور پر کھلی تو میں نے خود کو ایک بستر پر پایا۔ یہ بستر میرے گاؤں والے گھر کا تو نہیں تھا۔ میرے ساتھ ہی ایک عورت بیٹھی تھی جو کچھ گیلا گیلا میرے سر پر رکھ رہی تھی۔ آپ ڈرو مت، ہم آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے ایسی عورت اپنے گاؤں میں تو نہیں دیکھی تھی، سفید موتیوں والا لباس پہنے، چمکتے ہوئے چہرے والی یہ عورت میرا سر سہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرون سے رنگ کی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جب اس عورت نے دوبارہ کپڑے کی مدد سے میرے سر پر کچھ ٹھنڈا سا لگایا تو مجھے علم ہوا یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اسی لمحے میں فوراً سے بستر سے اٹھی، میرے ارد گرد بہت سی تتلیاں اڑ رہی تھی اور دور جا کر بیٹھ گئی۔ میں چلتے ہوئے تھوڑا آگے آئی تو سامنے دروازہ تھا جس کے پاس پھول اور خوبصورت آبشار تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں تو جھیل میں تھی۔ آپ ہماری دنیا میں نہیں ہیں، آپ ہماری دنیا میں ہیں، پریوں کی دنیا میں۔ پرستان؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا جو پچھلی طرف تھا۔ اندر ایک 50 سالہ آدمی آیا جس نے بھورے رنگ کی شاہی سادی سی پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ اس کی پوشاک کے ساتھ سر پر ایک تاج بھی تھا۔ ساتھ میں ایک عورت تھی جس نے سفید رنگ کا شاہی طرز کا مہارانی فراک پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹے کے ساتھ تاج تھا۔ میرے سامنے جو عورت تھی وہ ان دونوں کے سامنے جھک گئی۔ سلام ملکہ اور بادشاہ سلامت، تم جاؤ، یہ کمرہ خالی کرو، ہم اس انسان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جسے یہ عورت جو ملازمہ تھی بادشاہ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک رعب تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں نے خود پر نظر کی۔ میں نے گھر والے سفید کپڑے پہن رکھے تھے مگر میرے سر پر اس لمحے دوپٹہ بھی تھا۔ تو آپ ہو وہ انسان جو میرے بیٹے کو اچھی لگی ہیں؟ میں ان کے لفظوں کو سن کر حیران ہو گئی۔ مجھے یاد تھا تو اتنا کہ ایک شخص کو دیکھا تھا جھیل میں نے، اس کے بعد میں جھیل میں گر گئی تھی۔ یہ عجیب سی جگہ تھی۔ دیکھیں سر، میں آپ کو نہیں جانتی، یہ ضرور کوئی مذاق ہے نا میرے ساتھ بہت بڑا سا؟ آپ کون ہیں؟ مجھے سچ بتا دیں، اور مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ ہماری ریاست میں ہیں
اور ہمارے بیٹے شہزادے سلطان کو اب بھاگ گئی ہے۔ وہ آپ کو انسانی دنیا سے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ بھلا میں اپنی دنیا سے دور کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ مذاق مت کریں میرے ساتھ سر۔ سفید کپڑوں والی عورت میرے نزدیک آئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم جانتے ہیں آپ کے لیے اس بات کا اعتبار مشکل ہے، مگر آپ اس وقت ہماری دنیا میں ہیں۔ ہم ایک پری ہیں اور یہاں اس سلطنت کی ملکہ ہیں۔ مجھے ان کی بات اب بھی مذاق لگی۔ بادشاہ جنہیں سب بادشاہ ہی کہہ رہے تھے وہ بولے، ہمارے یہاں کبھی کسی انسان کے ساتھ کسی شہزادے نے شادی نہیں کی، مگر سالوں پہلے ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی قسمت میں ایک داستان ہے، ہمارا بیٹا کسی کے عشق میں مبتلا ہوگا، مگر شہزادی ہماری دنیا کی نہیں ہوگی۔ ہم مذاق سمجھتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر علم ہوا کہ یہ سب سچ ہے۔ بابا، یہ کس بابا کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو میرے بچپن میں آئے تھے اور میرے بارے میں اس نے ماما بابا کو بتایا تھا؟ شاید یہ لوگ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑا مذاق۔ آپ لوگوں کی کسی بات کو میں نہیں مانتی، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ ملکہ جنہیں بادشاہ نے مخاطب کیا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، ہمارے یہاں رسم ہے، جس کو شہزادے اپنی شہزادی کے طور پر قبول کرتے ہیں اسے ہمارے خاندان میں آنا ہوتا ہے۔ ہم بالکل نہیں جانتے تھے کہ شہزادے ایک انسان کو پسند کریں گے۔ ملکہ، آپ انہیں سمجھا دیں، یہ ہمارے بیٹے کی پسند ہے تو ہمیں بھی قبول ہے۔ ہم اس شادی کے لیے کبھی نہ مانتے، مگر ہم مجبور ہیں کیونکہ ولی عہد شہزادے نے انہیں چن لیا ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نکاح کی تیاری کریں اور انہیں بھی سمجھا دیں۔ میرے سامنے یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بادشاہ بات کر کے باہر چلے گئے۔ ملکہ نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں اس وقت سکتے میں تھی۔ میں نے ملکہ سے ہاتھ چھڑایا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر ملکہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں میری جان، اب آپ کو یہاں ہی رہنا ہے بیٹا۔ ہمارا بیٹا جب آپ کو لایا تھا تب ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اب ولی عہد شہزادے کی شہزادی ہے، یعنی ان کے ساتھ تخت پر ملکہ کے طور پر بیٹھنے کی آپ مستقبل ہے۔ بیٹھیں گی آپ مستقبل میں۔ دیکھیں، میرے ساتھ ایسا مذاق مت کریں۔ میرے والدین میرے منتظر ہوں گے، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو میں نہیں جانتی اور نہ ہی ایسی کسی دنیا پر یقین ہے مجھے۔ میرا لہجہ مضبوط تھا۔ ملکہ نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے پیار سے سمجھایا، میں صرف تمہیں اتنا کہوں گی کہ تم یقین کرو نہ کرو، مگر یہ بھی ایک دنیا ہے۔ دیکھو، ہم بھی تمہارے طرح ہی ہیں، مگر کچھ فرق ہے ہم میں۔ تم ہمارے خاندان میں شامل ہونے والی پہلی انسان ہو جو شہزادی بنے گی۔ تم یہ نکاح کر لو، اس کے بعد میں بات کرتی ہوں شہزادے سے۔ میں ان سے کہوں گی کہ وہ تمہیں ہو سکے تو تمہاری دنیا میں لے جائے۔ آپ سچ میں مجھے یہاں سے نکالے گی؟ ملکہ نے نہ جانے کیوں مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ملکہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس محل میں جو لڑکی شہزادی بن جاتی ہے پھر اس کی زندگی اس کے شہزادے کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے دربار میں بیٹھی اس کے لوگوں کے ہر کام کرتی ہے، مگر در حقیقت وہ شہزادے یا بادشاہ کی محبت میں قید کر لی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں محبت بہت اہم مانی جاتی ہے۔ جو شہزادی شہزادے کی پسند ہوتی ہے اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا سوائے شہزادے کے۔ وہ صرف شہزادے کا کہنا مانتی ہے، باقی سب اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ میری اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دیکھیے، آپ اتنی اچھی ہیں، آپ مجھے جانے دینا۔ میں کسی کو اس دنیا کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی میرے بچے۔ یہاں حکم بادشاہ کا چلتا ہے، وہ حکم دے کر جا چکے ہیں۔ آپ مان جاؤ، میں شہزادے سے بات کروں گی۔ میں نے نہ جانے کیوں ان غیر لوگوں میں ایک مہربان پر اعتبار کر لیا۔ ملکہ میرے پاس سے اٹھ گئی۔ ملکہ شہزادے سلطان کے پاس چلی گئی۔ سلطان، آپ کے بابا نے نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ شہزادی بھی راضی ہو گئی ہے۔ ہاں، میں نے راضی کر لیا اسے، مگر ایک شرط پر۔ کیسی شرط والدہ؟ آپ انہیں ان کی دنیا میں جانے کی اجازت دیں گے؟ شہزادے سلطان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہم انہیں لے جائیں گے، مگر ابھی نہیں۔ جب ہمیں مکمل طور پر اعتبار ہو جائے گا کہ وہ اب ہماری ہے اور ہمیں ہماری دنیا سمیت قبول کر چکی ہے، تب ہم انہیں لے جائیں گے۔ شہزادے، یہ غلط ہے، آپ ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔
مگر اب کوئی راستہ نہیں والدہ، وہ اگر اپنی دنیا میں واپس جاتی ہے تو زندہ نہیں رہ پائے گی، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے الگ ہو۔ محبت کرتے ہیں نا جس سے، اسے عشق کے زندانوں میں قید نہیں کرتے۔ ہم اگر کسی چیز کو بہت مضبوطی سے تھامتے ہیں تو وہ چیز ہمارے پاس زیادہ عرصہ نہیں رہ پاتی شہزادے۔ ہم جانتے ہیں والدہ، اور مستقبل کے حکمران ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی ملکہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں وہ ایک بہت اچھی ملکہ ثابت ہوگی۔ مگر شہزادے ایک بات یاد رکھیے گا، اگر وہ اچھی ملکہ ثابت ہو بھی گئی تو ایک اچھی ماں یا اچھی بیوی ثابت نہیں ہو پائے گی۔ ہم نے انہیں جس نظر سے دیکھا ہے آپ وہ نہیں جانتی والدہ، ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ وہ صرف ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت جلد رہنا سیکھ جائے گی، اور آپ اس بات کی امید رکھیے کہ ہم کبھی ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آؤ گے۔ ٹھیک ہے والدہ، اب ہم تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتے ہیں۔ ملکہ جا چکی تھی، شہزادے سلطان کھڑکی کے پاس آئے اور باہر کے خوبصورت نظارے دیکھنے لگے۔ شہزادے سلطان کو زندگی میں کبھی کسی کو دیکھ کر وہ احساس نہیں ہوا تھا جو احساس انہیں حور کے ساتھ ہونے سے ہوا تھا۔ شاید ان دونوں کا ساتھ بہت عرصے پہلے کا تھا۔ شہزادے سلطان جو کرنے جا رہے تھے اس کے مستقبل کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، مگر انہیں امید تھی کہ یہ درست ہے۔ حور کے چلے جانے کے بعد گاؤں میں لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہ جانے حور کہاں چلی گئی ہے، کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی جنگلی جانور اسے کھا گیا ہے۔ بھائی صاحب، آپ لوگوں کے ساتھ میری بچی گئی تھی، مجھے بتائیے نا وہ کہاں پر ہے؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں، مجھے خود نہیں پتا۔ ہمارے سامنے ہی تھی، عین لمحے میں نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ہمارے سامنے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اسے جھیل میں بھی دیکھا، مگر جھیل میں بھی نہیں تھی۔ بھائی صاحب، میری بہت لاڈلی بچی ہے، وہ ہم نے اسے آج تک ایک خراش بھی نہیں آنے دی تھی۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ڈر جایا کرتی تھی، نہ جانے کیسی ہوگی اب۔ تم پریشان مت ہو، مجھے امید ہے وہ جہاں بھی ہوگی بہت اچھی ہوگی۔ ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، وہ شاید ہمیں ہماری حور کے بارے میں کچھ بتا پائے۔ تو اس کے پاس لے جائیں نا بھائی صاحب ہمیں، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ چلے اس کے پاس جلد سے جلد، مجھے لے کر جائیں۔ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی بیٹی کو واپس لے آئیں۔ حور کے والد اپنے بھائی کے سامنے بیٹھے اپنی لاڈلی بیٹی کو یاد کر رہے تھے۔ سب جگہ دیکھا تھا اسے، مگر کہیں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تحریم اپنی روتی ہوئی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جن کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ چچی تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ عالیہ بھابھی حور کی والدہ کے آگے کھانا رکھتے ہوئے بولی۔ ہائے کیسے کھا لوں میں عالیہ، میری بچی کوئی سخت چیز ہاتھوں سے نہیں اٹھاتی تھی، نہ جانے کھانا کھایا ہوگا بھی یا نہیں اس نے۔ مجھے میری لاڈلی بیٹی لا دو عالیہ۔ بس کرے چچی، تھوڑا صبر کرے، ہم سے غلطی ہو گئی بھابھی، ہمیں اس جھیل پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تحریم ہمیں تھوڑی نہ علم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، بس اب دعا کرو حور جہاں ہو ٹھیک ہو۔ یہ سب نہیں جانتے تھے کہ شاید اب کبھی ان کی ملاقات اپنی بیٹی سے ہوگی بھی یا نہیں۔ نکاح کا سامان آ چکا تھا، حور بستر پر خاموش بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بہت ساری تتلیاں اس کے پاس آئی ہو۔ یہ اٹھ کر دروازے کے سامنے بنے آبشار کے پاس آئی، جس کے اندر اور باہر تتلیوں کا ڈھیر تھا۔ حور اگر عام حالات میں ایسی جگہ پر آتی تو شاید بہت زیادہ خوش ہوتی۔ اسے عجیب سی بے چینی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ بہت جلد میں آپ کے اور بابا کے پاس موجود ہوں گی ماں، مجھے امید ہے یہ خواب ہے جس سے بہت جلد میں جاگنے والی ہوں اور آپ سب کے درمیان موجود رہوں گی۔ سلطان ارشمان آج بہت دنوں بعد اپنے دوست سے ملنے شہریار بادشاہ کے ریاست میں آئے تھے۔ ان کا حکم یہاں کے تمام ریاستوں میں چلتا تھا جہاں پریاں اور پریزاد رہتے تھے۔ ارشمان کی اپنی ریاست تھی، مگر جب سب ریاستیں بیٹھتی تو ان کا حکم مانا جاتا تھا۔ ان کی عمر 37 کے قریب تھی، مگر انہیں اپنی رانی کا انتظار تھا جس نے انہیں بہت انتظار کروایا تھا۔ ارشمان کو خبر ہوئی کہ ایک انسان شہریار کے بیٹے سے شادی کر رہی ہے، تو یہ شہریار کی ریاست میں یہ دیکھنے آئے کہ کیوں ایک پریزاد انسان سے شادی کر رہا ہے۔ یہ دربار میں آئے تو شہریار انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ سلام بادشاہ ارشمان۔ سلام شہریار، کیسے ہو؟ سنا ہے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، وہ بھی ہمیں خبر دیے بغیر۔ بادشاہ سلامت، بس آج ہی اس بات کا فیصلہ لیا ہے ہم نے۔ آپ بیٹھے، ہم معذرت خواہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر نہ کی۔
ہم سوچ رہے تھے کہ ولیمے پر سب کو دعوت نامہ بھیجیں گے۔ کوئی نہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس انسان کو جس نے تمہارے بیٹے کا دل چرایا ہے۔ ارشمان بیٹھ گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب یہاں سے ان کے ساتھ ان کی رانی واپس جائے گی۔ سفید اور گلابی پھولوں کے کام والا یہ لمبا سا فراک مجھے پہنایا جا رہا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے بہت سی ملازمائیں ہیں۔ ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ یہ کسی ارشمان کے بارے میں ذکر کر رہی تھی۔ بادشاہ ارشمان آ گئے ہیں۔ وہ آج اچانک ہی آ گئے، ورنہ ان کے یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ کیا بادشاہ کی ملکہ بھی ساتھ آئی ہے؟ ارے نہیں، ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ سنا ہے وہ کہتے ہیں جس دن مجھے کوئی لڑکی اچھی لگے گی اسے ملکہ بنا دوں گا۔ 37 سال کے ہو گئے ہیں مگر شادی نہیں کی۔ ویسے ان کے ساتھ کوئی لڑکی رہ بھی تو نہیں سکتی نا۔ ان کی والدہ نے ان کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کی مگر بادشاہ نے منع کر دیا۔ میرے سر پر خوبصورت سا گلابی دوپٹہ سجاتے ہوئے دونوں ملازمائیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے آج کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے پیروں میں جوتے پہننے کے بعد کچھ لڑکیاں مجھے باہر لے جانے لگی۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، شاید یہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ مجھے لڑکیوں نے ایک تخت پر بٹھایا۔ اسی لمحے بہت سے لوگ کسی کو سلام کر رہے تھے۔ میرے سامنے ایک لمبا سا چوڑا سا شخص آیا۔ اس کے چہرے کے نیچے سے ایک کٹ شروع ہوتا تھا جو گردن تک جا رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ بہت خوبصورت تھا مگر آنکھیں، یہ میرون رنگ کی خوفناک آنکھیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس شخص نے کالے رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی جس کے ایک طرف اس کی تلوار نظر آ رہی تھی۔ اس شخص کے بال پونی کی صورت میں قید تھے۔ اس شخص کے چوڑے وجود سے ہی وحشت ظاہر ہوتی تھی۔ مجھے عجیب احساس ہوا جب یہ شخص میرے قریب آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ 2 پل کا کھیل تھا۔ جب میں نے نظر پھرا کر اوپر دیکھا تو اس شخص کی آنکھیں گہری میرون ہوئیں جس سے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، کوئی بولا تو اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ میں خاموشی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس بادشاہ ارشمان نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھڑا کیا۔ ملکہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی خوف آ گیا تھا۔ یہ وہ انسان ہے جس کو تمہارا بیٹا اپنی شہزادی کے طور پر لایا تھا؟ جی بادشاہ سلامت، بادشاہ شہریار بولے تو ارشمان بادشاہ کی دہاڑ سے میرا دل باہر کو آ گیا۔ یہ ملکہ ہے میری، ارشمان خان کی ملکہ۔ تم لوگوں کو اس کی آنکھوں کی کشش سے پتہ نہیں چلا کہ یہ میری ملکہ ہے؟ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ پہلے سلطان اور اب یہ۔ ارشمان کے ہاتھ لگاتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا مگر ارشمان کی جان لیوا گرفت بہت سخت تھی۔ سلطان مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ سلامت، میری شہزادی کو چھوڑ دے۔ خبردار میری رانی کا نام بھی لیا تو تم نے میری رانی، میری ملکہ کو یہاں لانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تم نہیں جانتے تھے ان کی آنکھوں سے تمہیں نہیں علم ہوا تھا یہ خاص ہے؟ بادشاہ، یہ ہماری ہونے والی بیوی ہے۔ ہم نے انہیں جھیل کنارے دیکھا تھا، یہ ہمیں بہت اچھی لگی۔ تم نے صرف انہیں جھیل کنارے دیکھا تھا مگر ان کا انتظار بہت عرصے سے میں کر رہا ہوں۔ اگر ہم آج یہاں نہ آتے تو تم لوگ میری رانی کے ساتھ نہ جانے کیا کرتے۔ عدیل، جلدی آؤ۔ اپنے خاص ملازم کو آواز دیتے ہوئے ارشمان بادشاہ بہت زیادہ ہی غصے میں تھے۔ ان کے آنکھوں کی تپش میں محسوس کر سکتی تھی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے کیونکہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جی میرے بادشاہ، اپنی ریاست میں خبر کر دو کہ ہم واپسی پر اپنے ساتھ رانی کو لا رہے ہیں۔ ہمیں شاندار استقبال چاہیے ان کا۔ شہریار بادشاہ آگے آئے اور بولے۔ مجھے تو ارشمان سے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ میں ان کے سامنے شاید میں گڑیا ہی لگ رہی تھی جو ان کے بے رحم گرفت برداشت کر رہی تھی۔ ارشمان بادشاہ سلامت دیکھیں، ان کا نکاح ہمارے بیٹے سے طے ہوا ہے اور یوں آپ شہزادی کو اپنا بنانے کا نہیں کہہ سکتے۔ سلطان آگے آیا اور میرے دیکھتے ہی میرا ہاتھ تھامنا چاہا جو ارشمان نے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہمت مت کرنا۔ ارشمان کے ہاتھوں سے شعلے نکلے جس نے سلطان کو دور پھینکا۔ ان شعلوں کی تپش میں نے محسوس کی اور میرا دل جیسے حلق کو آ گیا تھا۔
چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں انسان ہوں، آپ سب کی دنیا سے بہت زیادہ مختلف، میرا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب کچھ پہلے ہی سے غلط تھا، مجھے جانے دے۔ بادشاہ ارشمان نے میری طرف دیکھا، میرے لیے ان کی آنکھ میں ایک نرم سا تاثر آیا۔ شش رانی صاحبہ، ہمیں بالکل نہیں پسند کہ کوئی ہمارے فیصلے میں بولے، آپ ہماری تھی شروع سے، آپ کی یہ آنکھیں ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہے اور ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ہمارا ہے۔ آپ خاموشی سے ابھی نکاح کریں گی، کیونکہ اگر آپ نکاح سے انکار کرتی ہے تو یہاں کھڑے سب لوگوں کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دھمکی دے کر ارشمان بہت زیادہ پرسکون تھے، مگر میں کیوں ان کی بات مانتی؟ میں اس دنیا کی تھی جو مجھے ان لوگوں سے کوئی غرض ہوتی؟ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں جانتا ہوں کیا سوچ رہی ہیں آپ رانی، آپ کے دماغ میں یہی آ رہا ہے نا کہ یہ لوگ تو میرے اپنے نہیں، تو ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا لینا دینا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گھر والے بھی تو آپ کی دنیا میں ہے نا، جو آپ کے انکار کی صورت میں میرا غصہ دیکھیں گے۔ بادشاہ ارشمان نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ایک فلم سی چلنے لگی۔ اس میں ظاہر ہونے والی تصویر اور کسی کی نہیں، میری ماں اور بہن کی تھی، جو دونوں بیٹھی رو رہی تھی۔ ماما، تحریم آپی۔ شش رانی، مجھے نہیں پسند آپ کا یوں کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چپ چاپ نکاح کر لیں، ورنہ ان سب کے چہرے بھی آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے۔ ارشمان نے مجھے ملکہ کو دیا، جنہوں نے مجھے فوراً تھاما۔ اپنی رانی کو اندر لے کر جائے، نکاح کے فوراً بعد یہ ہمارے ساتھ یہ ہماری ریاست میں جا رہی ہے۔ سلطان جو بے ہوش ہو چکا تھا اسے کچھ لوگ لے گئے۔ ملکہ میرا ہاتھ تھامے مجھے اندر لے جانے لگی۔ میرا دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔